अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, बिजली की कीमतों में कमी के फैसले के बाद अब वफाकी हुकूमत पर उम्मीद है कि महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। आज हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने भी हुकूमत के इस फैसले को अप्रीशिएट किया है और मुबारकबाद भी दी है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर अख्तर मेंगल साहब का जो लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाज या धरने की वो बात करें, उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि उनको रेड जोन में धरने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। मोबाइल और इंटरनेट के हवाले से जो चीज़ें थीं वो भी अब ये खबरें आ रही हैं कि जो कुछ इलाके थे वहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो बहाल हो चुकी है। अब बलूचिस्तान हुकूमत ने तो अपना फ़ैसला वाज़ेह कर दिया है कि वो रेड जोन में ख़ास तौर पर उनको इजाज़त नहीं देंगे। आज हमने देखा कि हुकूमती वफ़द ने भी अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात की है। इसी के साथ साथ अगर कैनाल्स की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इस मामले पर वजाहत के बावजूद अभी भी पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद हो रही है। हमने देखा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर अवाम कैनाल्स के ख़िलाफ़ है तो वो भी अवाम के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं होंगे। और उन्होंने वज़ीर आज़म को भी कहा है कि वो इस फैसले को वापस लें। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब और बाकी जो पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा हैं, उनके की तमाम तर वजाहतें और बयानात के बावजूद आज वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी साहिबा ने जो बयान दिया है वो एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी के उस मौक़िफ़ को, उस बयान को मुस्तरद किया है कि सदर जरदारी साहब ने इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। उज़्मा बुखारी साहिबा के मुताबिक सदर जरदारी की जो मंजूरी है कैनाल्स की, वो ज़बानी कलामी नहीं बल्कि दस्तावेज़ी है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं दीगर। अगर हम बात करें ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की तो वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात की है, लेकिन अख्तर मेंगल साहब को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेगी या नहीं। और इसी के साथ साथ PTI ने जो ईद से कबल ये ऐलान किया था कि ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी, उस तहरीक का क्या बना? क्या मौलाना साहब के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है या मौलाना साहब को अभी तक PTI जो है वो एतमाद में नहीं ले सकी? क्या लाहे अमल होगा? और PTI के अंदर जो इख्तलाफात की बातें हो रही हैं, हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब वक्त निकालने का। हम मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि जो हालिया हुकूमत का फ़ैसला है बिजली की कीमतों में कमी का, अब हुकूमत ये भी तवक्को रख रही है कि शायद मज़ीद महंगाई में कमी आएगी। PTI हुकूमत के इन फैसलों को अप्रीशिएट करती है कि वाकई ये अच्छा भला रिलीफ होगा आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया अली, आपको और आपके नाजरीन को गुज़िश्ता ईद मुबारक। देखें, अगर कोई अच्छा काम होता है हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या हकीकी मानों में महंगाई में कोई कमी हुई है? मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन बैरोमीटर तो ये है कि अवाम से पूछा जाए, क्या अवाम फील करते हैं कि महंगाई में कमी हुई है? जहाँ तक प्राइसेस का ताल्लुक है तो मिसाल ऐसी देंगे जैसे भी देखें 150 रुपए मेरे ख्याल में लीटर था जब हमारी हुकूमत गई है, उसको 250-300 पे ले जाके 25-30 की रिलीफ दे देना। असल तो सवाल ये है कि जब हमारी हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारे लोग कहते थे हम 2017 की कीमतों पे लेके आएंगे। 2017 छोड़ें, आप 2022 की कीमतों पे ले आए जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, नहीं ला सकते। तो ये आर्टिफिशियल चीजें हैं जिसका अवाम को कोई मैं नहीं समझता कि इसका कोई रिलीफ मिलेगा। दूसरा बड़ी अजीब सी बात लगती है, मियाँ साहब ने मुबारकबाद दे दी। ये हुकूमत किसकी है? उनकी अपनी नहीं। तो क्या एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं या अपने आप को मुबारकबाद दे रहे हैं? जैसे मैं अपने आप को मुबारकबाद कहूँ कि अली मोहम्मद तुम्हें बड़ी मुबारक हो, तो ईद मुबारक हो, ये क्या बातें हैं? उसने इसको मुबारक दे दी, उसने उसको मुबारक दे दी। हकीकत ये है, इस पे तो बड़ी बाद में बात होगी कि परफॉर्मेंस कैसी है। ये तो दूसरी बात है। पहली बात ये है कि क्या आपका मैंडेट असली है? आपका तो मैंडेट ही जेली है, आपको तो अवाम ने वोट ही नहीं दिया। जब तक कोई अवामी हुकूमत, उसके पास अवामी मैंडेट ना हो, ये तो बड़ी सख्ती सी बातें हैं। ये कर दिया हुकूमत ने, रेट्स कम कर दिए, बड़ी सहूलत हो गई। ये तो डिक्टेटरशिप में भी ये बात की जाती है। क्या डिक्टेटर्स क्लेम नहीं करते? क्या मुशर्रफ ने क्लेम नहीं किया था? मुशर्रफ ने भी तो क्लेम किया था ना कि हमने
بڑا خزانہ بھر دیا ہے، بلکہ ان کے دور میں تو ہاں نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب جب یہ بات مینڈیٹ کی جاتی ہے، جب پارلیمنٹ کی بات کی جاتی ہے، فارم 47 کی بات کی جاتی ہے، تو پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے. تو پھر آپ کے اوپر بھی سوال بہت سے رہنما، بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ پارلیمنٹ جعلی ہے تو اسی پارلیمنٹ کا آپ بھی حصہ ہیں، اسی پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے بھی ہیں. دیکھیے میں تو فیکٹس پہ بات جی کروں علی گا، محمد صاحب. میں خیال کی جہنت جی میں نہیں رہتا. پارلیمنٹ جیلی نہیں ہے. جی پارلیمنٹ میں کچھ لوگ جیلی سیٹوں پہ آئے بیٹھے ہیں. اس کے اوریجنل اصلی جو اچھا اونر ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ سے جیتے میں ہیں، ان کو آپ نے نہیں چھوڑا، ان کو آپ نے الاؤ نہیں کیا. پارلیمنٹ میں ہم بھی ہیں، 45 فارم 45 پہ آئے ہیں. حکومت میں بھی کچھ سیٹیں ایسی ضرور ہیں جو فارم 45 کی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے. ہمارا جو حساب کتاب ہے یا جو انفارمیشن ہے فرام دا ہارسز ماؤتھ کہہ لیں اس کو، 178 کی فگر ہے ہماری، 17 کی فگر ہے جی حکومت کی، 17. ٹھیک ہے 17 میں سے کوئی سیٹیں ان کی جنرل بھی ہوں گی. تو پارلیمنٹ جیلی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جیلی ونرز آئے ہوئے ہیں جو فارم 47 پہ جیلی کما کے ان کو بھیج دیا گیا ہے. تو ہم ٹھیک ہے. تو اپنے مینڈیٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، ہم پہ تو کسی کا احسان نہیں ہے. ہم تو یہاں اللہ کے بعد عوام کی طاقت سے آئے ہیں. ہاں ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری ساتھ کی سیٹوں پہ ان لوگوں کو بیٹھنے دیا جائے جن کو عوام نے ووٹ دیا تھا. دیکھیں میرا نقطہ یہ ہے کہ پرفارمنس کی جی بات دوسری ہے، سیکنڈری ہے، اصل چیز مینڈیٹ ہے. اگر یہ ایک نقطہ ہے کہ بڑی اچھی پرفارمنس ہوگی، پہلے تو پرفارمنس اچھی ہے نہیں، لیکن اگر یہ ایک لمحے کے لیے مان لے کہ اچھی ہے، تو یہ تو ڈکٹیٹرز بھی کلیم کرتے ہیں. ایوبی دور میں، جنرل ایوب صاحب کے دور میں یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ بڑی گرین ریولوشن آ گئی ہے، بڑے ڈائمز بنے ہیں. کیا ان کو لیجیٹیمیسی ملی؟ آئین کی جو خلاف ورزی ہے یا جو آپ کے پاس مینڈیٹ کا کرائسس ہے، کیا وہ آپ کی کوئی نام نہاد فردی پرفارمنس سے وہ آئینی لیکونا، وہ آئینی سقم دور ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ کے پاس فارم 45 کی کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، آپ جنرل مینڈیٹ پہ نہ آئے ہوں، اس سے تو آپ کو لیجیٹیمیسی مل ہی نہیں سکتی. پہلے تو آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اگر اچھی ہو بھی تو وہ بوجھ کمی دور نہیں کر سکتی جو الیکشن چوری لیکن کی علی وجہ محمد سے خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کہ انتخابات کے بعد، یہ جو 2024 کے انتخابات ہوئے، ان انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو یہ تجویز دی تھی کہ مل کر حکومت بناتے ہیں. اس کا پیپلز پارٹی خود اعتراف کر چکی ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے خوش نظر نہیں آتی. کل بھی بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر مطالبات یا خاص طور پر پی ایس ڈی پی منصوبوں کے حوالے سے معاملات حل نہ ہوئے تو وہ پھر بجٹ کو ووٹ بھی نہیں کریں گے. تو آپ کی تجویز یا مشورہ کیا ہوگا؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو سکتی ہے، یا ان کے پاس آئینی عہدے ہیں تو وہ الگ نہیں ہوں گے، یا آپ کی تجویز یا مشورہ ان کو کیا ہوگا؟ میری یہ بات سے میرے خیال میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ علی محمد اس میں سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے، یا پریگمیٹک یا پریکٹیکل نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل یا خیالی باتیں کرتا ہے. لیکن میں حقیقتاً بات یہ ہے کہ اپنا مینڈیٹ جو چرایا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے پاور پالیٹکس میں چلے جاؤ. اور جس طرح ہم پنجاب میں مسلم لیگ نون کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کی کرپشن اور غلط طرز حکمرانی کے، پنجاب سندھ میں ہم پیپلز پارٹی کے خلاف، جو کراچی کی حالت ہے، جو انٹیریئر سندھ کی حالت ہے، جو کرپشن کے حوالے سے بڑا ہی نیگیٹو ٹریک ریکارڈ ہے زرداری صاحب کا اور ان کی جماعت کا، ان کے ساتھ مل کے اگر ہم حکومت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں ریلیف مل جاتا، عمران خان صاحب باہر آ جاتے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئی تھی. میں نام نہیں رکھنا چاہتا کسی کا، لیکن یہ باتیں سامنے تھیں کہ عمران خان صاحب نکل آتے، ہمارے بہت سے لوگ جیلوں سے نکل آتے، ہمیں ریلیف مل جاتا. ہم میں سے بہت سے لوگوں کی شاید گاڑیوں پہ جھنڈے لگ جاتے. علی محمد خان صاحب یہ پیشکش آپ کو کی گئی تھی کہ خان صاحب جیل سے نکل آئیں گے اگر آپ حکومت بنا لیں؟ ساری چیزیں مارکیٹ میں تھی، لیکن آج بھی اگر ہم اس کو یس کریں، آپ مجھے بتائیں کیا ہم پاور پالیٹکس کے لیے آئے ہیں؟ کیا تحریک انصاف اس لیے آئی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے 600 دن اس لیے کاٹے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف جہاد کریں؟ لیکن میں اصولی بات کروں گا، یا تو ملک پہ ایسے ہی چلائیں جس طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے ہم اپنی جدوجہد کریں گے. ڈکٹیٹرشپ میں بھی 10 11 سال لوگ نکال گئے، لیکن اگر آپ نے ملک کو آئین پہ چلانا ہے تو پھر ہمیں ہمارا مینڈیٹ چاہیے. یہ بات لوگوں کو بڑی بری لگے گی،
بڑی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لو، خان بھی نکل آئے گا، ریلیف بھی مل جائے گی. یہ باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر سے بات پہنچ جاتی ہے، کوئی بندہ کوئی ہمدرد آ کے کہہ دیتا ہے، مشورہ دے دیتا ہے، یہ کر لو. ہماری جماعت ایک آئیڈیالوجی پہ بنی ہے. اس ملک کو جناح کا پاکستان بنانا ہے، ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم کسی کے ذاتی مخالف نہیں ہیں، نہ ہماری ذاتی دشمنی نون سے ہے نہ پیپلز پارٹی سے ہے. ہمیں وہ مینڈیٹ چاہیے جو عوام نے ہمیں دیا ہے. یہ سب سے بڑی تو آئینی علی محمد خان خلاف صاحب، ورزی ہے یہ کہ جو آپ عوام نے نے بات ہمیں کی یہ مینڈیٹ بڑی دیا اہم ہے اور کہ اس پہ ادھر ادھر ڈاکہ سے پڑا. رائے آتی ہے. کیا آپ اس بات کی، علی محمد خان صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پارٹی کے اندر بھی ابھی بھی کیا ایسی آراء سامنے آتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، حکومت مل کر بنائی جائے؟ پارٹی کے اندر بھی کیا یہ کچھ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں؟ اگر ایسی کوئی بات فرض کریں ہیں یا نہیں ہے، میں آخری بندہ ہوں گا جو پارٹی کی بات میڈیا پہ کروں گا. پارٹی میں ہر طرح کی بات ڈسکس ہوتی ہے، اسپیسیفکلی ایسی بات ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. پارٹی کے اندر نہیں، ارد گرد بھی چلتی ہیں، مارکیٹ میں چلتی ہیں، میڈیا میں آپ جیسے لوگ کوئی دوست کوئی بات کر لیتے ہیں. میرے خیال میں تحریک انصاف کو اپنی انفرادیت قائم رکھنی چاہیے. عمران خان صاحب کو اپنے اصولوں پہ انشاءاللہ وہ کھڑے رہیں گے. جیل میں جب میں نے ان کو بات کی تھی، میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ادھر سے ضرور نکلے، میرا مشورہ ہے کہ بالکل گفتگو بھی کریں لیکن ڈیل کا تاثر بھی نہ ہو. آپ باہر نکلیے، قوم آپ کے انتظار لیکن میں ابھی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر لیں. علی محمد خان صاحب تو کر لیں بات، کوئی ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے، لیکن ڈیل نہیں. چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ انگیجمنٹ کیجیے، ڈائیلاگ حکومت سے بھی ہونا چاہیے. حکومت کا ایک کھانا خالی ہے لیجیٹیمیسی کا، نہ یہ حکومت ہے، نہ ان کے پاس پاور ہے، نہ مجھے آپ بتائیں نا گرمانی صاحب. دیکھیں اب تو اتنا عرصہ ہمارا ہم سب کا ہو گیا ہے. ضیاء صاحب کا جب سے مارشل لا ختم ہوا ہے 1988 میں جب حکومت بینظیر صاحبہ کی بنی، اس کے بعد تو 2 نسلیں جوان ہوگی نا. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لینی ہیں. ایک یہ پہلی حکومت آئی ہے، اتنی یہ تگڑی حکومت ہے، اتنی پاورفل حکومت ہے، اتنی یہ با اختیار ہے، اتنا یہ عوامی مینڈیٹ کے سمندر اور عوامی مینڈیٹ کے موضوع اور گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے ہیں. اتنے پاورفل لوگ ہیں. ان کا فارن منسٹر اپنا ہے، ان کا ظاہر ہے وہ فارن منسٹر کا تو ان کی پوسٹ ہی نہیں تھی اسحاق ڈار صاحب کی. ان کا انٹیریئر منسٹر اپنا ہے کہ 20-25-30 سال کا پرانا ورکر ہے. ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ تو ان کو تو اسحاق ڈار صاحب نے ٹیوشن کروائی تھی نا، اسحاق ڈار صاحب کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. تو سارے تو ان کے اپنے لوگ ہیں. جو حکومت، دیکھیں یہ کیا مذاق ہے، جو حکومت اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتی، جو حکومت اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتی، جو حکومت اپنی نہیں، پسند کا لیکن سر وزیر پھر آپ خارجہ نے نہیں بھی تو لگا حفیظ سکتی، شیخ صاحب کو لگایا تھا نا. تو اس غلط وقت کیا بھی نا، تو یہ سوال اٹھا کہ حفیظ شیخ صاحب کو آپ نے لگایا. غلط کیا. کیوں کیا خان تھا صاحب سر؟ سے جیل میں میری یہ بات ہوئی، اس لیے تو مجھے سن لیجیے نا، اس لیے تو مجھے جیل میں چھوڑتے نہیں ہے جی. خان صاحب سے ملاقات کے لیے. اٹس بین 4.5 months. خان صاحب نے بات کی، ٹیم کی. خان صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی گفتگو چل رہی تھی، کہا اس بار اپنی ٹیم میں بہت دیکھ بھال کے بناؤں گا. میں ان کو مذاق میں کہا کہ جو پچھلی ٹیم تھی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آدھی سے زیادہ تو ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے. ہم سے تو غلطیاں ہوئی ہیں نا. مطلب آپ سیاست میں کیا کرتے ہیں؟ آپ سیاست میں کسی کو اپنی جائیداد یا کوئی اپنا کوئی ذاتی چیز نہیں دیتے، آپ عزت دیتے ہیں، آپ عہدہ دیتے ہیں. ہم نے نہیں، عہدہ لیکن دیا. علی محمد خان صاحب پھر کیا آپ نے کسی کے دباؤ پہ وہ لوگ شامل کیے تھے کابینہ میں؟ لیکن میں اس پہ تو بعد میں ابھی شاید اس طرح سے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. جو بھی ہے سب کو پتا ہے. میں اگر میرے سے پوچھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اپنی طاقت پہ آگے جاتے ہیں. میں ظاہر ہے چھوٹا ورکر ہوں، میں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں. خان صاحب میرے سے مشورہ کرتے، میں کہتا اپوزیشن میں بیٹھیں، یا اپنے دم سے ہم حکومت بنائیں یا اپوزیشن میں بیٹھیں. 18 میں بھی میرا مشورہ یہ ہوتا، اپوزیشن میں بیٹھیں اگر ہمارے پاس اپنے لوگ نہیں ہیں. لیکن دیکھیں میں بات دوسری کر رہا تھا. خان صاحب نے بڑا ٹرسٹ کیا پرویز خٹک صاحب پہ، وزیر اعلیٰ بنایا. محمود خان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا. عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا. خٹک صاحب کو پھر وزیر دفاع بنایا. کچھ اور لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، ان کے بھی نام لینا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن ان میں سے کوئی نہ ٹک سکا. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ہمیں اپنی مین مارکنگ، اپنی ٹیم سلیکشن بہتر کرنی ہوگی. تو یہ چیزیں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، میں تو اس سے انکار نہیں کرتا. ہاں، لیکن علی محمد خان صاحب ایک اگر میرے 2 مختصر سوال ہوں گے. ایک تو مختصراً اگر یہ بتا دیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو تو آپ سینیٹر بنا رہے تھے جب وہ گیلانی صاحب سے ہار گئے، تو ان کو پھر پارٹی سے نکالا کیوں گیا؟ ایک یہ بتا دیجیے گا. اور دوسرا، عید کے بعد جس تحریک کی بات کی جا رہی تھی اس میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟
حفیظ شیخ صاحب کو چھوڑیں، وہ تو پتہ نہیں ان کی گلی کے لوگ بھی ان کو اب یاد رکھتے ہیں کہ نہیں، وہ پتہ نہیں کدھر سے آئے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، جدھر سے آئے تھے اللہ کے کرم سے اٹیچی کیس اٹھا کے ادھر چلے گئے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک فیصلہ ویسے کرنا چاہیے، کرمانی صاحب، تمام سیاسی جماعتوں کو، جی صرف ہماری نہیں، جو بھی آئے گیٹ سے آئے، دیوار پھانک کے نہ آئے، پیراشوٹ پہ آنے والا اور باہر کے ملک سے بریف کیس اٹھا کے ایک بریف کیس کے ساتھ آنے والا ہمیشہ دم دبا کے نکل جاتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں میں ایسے سیاسی کاریگر جو ہیں، سیاسی کاریگر یہ آتے ہیں، سیاسی جماعتوں کو اپنے دروازے ایسے سیاسی کاریگروں پہ بند کرنے چاہیے، سیاسی جماعتوں کو ایسے تو سیاسی آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب پیراشوٹر تھے؟ سیاسی جماعتوں کو ایسے سیاسی کارکنوں کو سینے سے لگانا چاہیے جو اپنے لیڈر اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، مجھے اس میں نہ ڈالیں، مجھے کوئی وزارت وغیرہ کی لالچ نہیں ہے، میں کہتا ہوں سیاسی کارکنوں کی قدر کریں۔ آج کے ملک میں، آج کے پاکستان میں جہاں کروڑوں کی گیم چل رہی ہے، جہاں گاڑیوں کے پیچھے ڈالے لگانے کا رواج ہے، جہاں کروڑوں روپے کی شادیاں کی جا رہی ہیں، جہاں پیسہ ہی عزت کا معیار بن گیا ہے، وہاں سیاسی کارکن ایک میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعت کا اثاثہ ہے جو کبھی پیسہ نہیں کھاتا، جو نظریے پہ ہوتا ہے، جو نظریے کی خاطر اپنے لیڈر سے بھی لڑ جاتا ہے اور اپنے نظریے کی خاطر لیڈر کے لیے جان بھی دے دیتا ہے۔ کسی بھی جماعت میں سیاسی کارکن اگر ہے، وہ سیاسی جماعت کا اثاثہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت نے کچھ غلطیاں اگر کی بھی ہیں، ان کو اس کی قدر بھی ہے اپنی سیاسی کارکنوں کی۔ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں سیاسی کارکن کی قدر تھی، جب تک قدر تھی پیپلز پارٹی عوام کے دلوں میں تھی۔ جب زرداری صاحب کے دور آیا، سیاسی کارکنوں کی قدر نہیں ہوئی۔ کہاں گئی ناہید خان صاحبہ؟ ویئر از شی ناؤ؟ اچھا ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، سر یہ مختصراً بتا دیجئے گا کہ اس تحریک کا کیا بنا جو عید کے بعد شروع ہونے والے تھی؟ علی محمد خان صاحب دیکھیں، ابھی ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بلوچستان گئے ہیں، میرے خیال میں کوئی سٹارٹ اچھا ہوا ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اچانک زمین سے کوئی چھو منتر سے کروڑوں لوگ نکل آئیں گے اور وہ اللہ بول دیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ آہستہ آہستہ ٹیمپو پکڑتی ہے۔ تو ابھی ایکٹیویٹیز آپ دیکھ رہے ہیں، گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوئی ہیں، تیز ہو رہی ہیں، پنجاب میں بالخصوص۔ پختونخوا میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہم تو 9 مئی کے بعد اور 9 مئی سے پہلے ہر وقت ہمارا ادھر تو حتیٰ برا نہیں تھا، لوگ نکل رہے تھے۔ پنجاب میں بہت فستائیت ہے، لیکن اب پنجاب میں بھی لوگ نکل رہے ہیں، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہماری پنجاب لیڈرشپ نکل رہی ہے، اون بپی صاحب ہیں، علی حمزہ صاحبہ ہیں، حمادر صاحب بھی مختلف جگہوں پہ کوششیں کی، حالانکہ ابھی انہوں نے تھوڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں دینا چاہیے ابھی استعفیٰ، ان کو ہمارے وہ پرانے ساتھی ہیں، اثاثہ ہیں۔ اسی طرح ہماری اور پنجاب کی لیڈرشپ، بچر صاحب ہیں، ڈوگر صاحب ہیں، یہ سارا اپنا جو ہے ورک کر رہے ہیں، راجہ صاحب وہاں اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ تو پنجاب میں گیم اٹھ رہی ہے، سندھ میں حلیم عادل شیخ صاحب کام کر رہے ہیں، وہ گراؤنڈ کا آدمی ہے، ورکر ہے۔ بلوچستان میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، داؤد کاکڑ صاحب جا کے وہ شامل ہوئے ہیں مینگل صاحب کے اس میں۔ تو سلولی اینڈ گریجولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الائنس کی بھی بات چل رہی ہے اور اپنی بھی تحریک اٹھ رہی ہے انشاءاللہ، اپنی بھی تحریک۔ ٹھیک ہے علی محمد، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو کینالز کا ایشو ہے، اس ایشو پر محمد کاظم پیرزادہ وزیر آبپاشی پنجاب ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت جو کینالز کا ایشو ہے اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کی وضاحتیں، مختلف جو وضاحتیں ہیں، جو بیانات ہیں، ان کے باوجود ایک تنقید جو ہے وہ تو ضرور ہو رہی ہے۔ آج بھی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ صدر صاحب نے ان کی منظوری دی ہے، اور منظوری وہ زبانی کلامی نہیں بلکہ دستاویزی ہے۔ اس وقت جو پنجاب کے حوالے سے یا جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایریگیشن منسٹر ہیں، صوبائی وزیر کاظم علی پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ پیرزادہ صاحب وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو ایک کنفیوژن ہے، اس کو ذرا بطور وزیر اس کو دور کر دیجیے گا کہ پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ صدر صاحب نے منظوری نہیں دی اور نہ ہی آئین کے تحت ان کے پاس اختیار ہے۔ عظمیٰ صاحبہ کا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ بطور وزیر اس کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ یہ کنفیوژن ہے کیا؟ اس بارے میں کنفیوژن ہے جی سر کہ زرداری صاحب نے منظوری دے رکھی ہے ان کینالز کی یا نہیں؟ وہ اس طرح ہے جی کہ اس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں جی پی آئی والوں کے ساتھ اس کے اندر مختلف انیشیٹوز کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور اس کے اندر پریزیڈنٹ صاحب نے گو ایڈ دیا، اور وہ تو پورے پاکستان کے میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہے جی۔ آپ کے چینل نے بھی رپورٹ کیا ہوگا نہیں، وہ تو پورے پاکستان کے جتنے ٹی وی چینل ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ۔ بالکل پیرزادہ صاحب، میں یہی کنفیوژن کو دور کرنا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا یہ بیان ہے، آج بھی شرجیل میمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ
مسلم لیگ نون کو یا جو مخالفین ہیں ان کو شاید آئین کا نہیں پتہ، آئین کے تحت زرداری صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی منصوبے کی منظوری دیں؟ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے اس منصوبے کی منظوری دی ہے جی، میں نے یہ کہا کہ بطور جو ہے پریزیڈنٹ اور بطور پیپلز پارٹی کے لیڈر کے انہوں نے اس کو گو ایڈ دیا ہے. یہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے، میڈیا کے اوپر ہی ہم نے دیکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا پورے پاکستان کے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور تمام چینلز کے اوپر وہ رپورٹ. اس کے اندر انہوں نے مختلف جی پی آئی کے تحت انیشیٹوز جو ہے اپروول اور اس کو انہوں نے جو ہے نوٹ دیا اور اس میں جو ہے یہ بھی ڈسکس ہوا اور اس کا باقاعدہ رپورٹ ہوا ہے یہ پہ. نہیں، لیکن پیرزادہ صاحب گو ہیڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت اس کی نہیں کی. جی ہاں یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ذرا اسٹیٹس بتائیے گا کہ مختلف رپورٹ سامنے آئیں کہ مختلف کینالز کے اوپر جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے. بطور ایریگیشن منسٹر آپ ذرا بتائیں گے کہ کس حد تک کام مکمل ہو رہا ہے، کہاں تک کام پہنچا ہے؟ یہ ایک بڑا جامع پروگرام ہے جی، صوبہ ہے، کچھ چھوٹا منصوبہ نہیں ہے. ہمیشہ جیسے کہ مسلم لیگ نون میں ہمیشہ سے ہی چاہے وہ واٹر ایکارڈ ہو یا ایریگیشن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بھاشا ڈیم کی زمین کی جو خریداری ہو رہی تھی اور وہ اس کی پروکیورمنٹ میں گزارے تھے اس کو ختم کرنا ہو، تو وہ سارے جو ہے مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے سرسینے ہیں. اس منصوبے کے لیے بھی جو ہے ہمیں ایکنک نے کے پاس پینڈنگ ہے. باقی جو ہمارا اس کا ارسا نے واٹر کا اویلیبلٹی کا جو ہے سرٹیفکیٹ جاری کیا آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے، تقریباً میں ایگزیکٹ ڈیٹ بھی اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو کنفرم کر دوں گا. اور اس کے بعد اس کو جو ہے جو اس کی جو فورم ہے CWP انہوں نے بھی اس کی اپروول دی ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ نہریں بنی ہیں یا نہیں، وہ تو ظاہری بات ہے جب ایکنک سے اپروول ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بننی شروع کریں گے. تو ابھی تک مطلب اس پہ کام شروع نہیں ہوا، وہ رپورٹس درست نہیں ہیں جو مختلف میڈیا یا مختلف چینل جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے ایک جو نہر کی کھدائی کے لیے ظاہر ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ چاہے وہ زراعت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میکنائزڈ ایگریکلچر کی طرف جا رہے ہیں. ایک مشین امپورٹ کی ہے جو کہ اس کی ڈگنگ کے لیے ہوتی ہے، اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جایا گیا ہے، اس کو جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. میرے خیال میں پانی ہماری لائف لائن ہے، اس کے اوپر سیاست تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن بطور وزیر سر آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ سندھ کا پانی استعمال نہیں ہوگا، تو پنجاب کے بھی تو ماضی میں تحفظات رہے ہیں کہ پنجاب کو بھی اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا، بلوچستان اور سندھ کے تو ہیں ہی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مینیج چیزیں ہو جائیں گی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کسی صوبے کا پانی نہیں ہوگا، ہم خود مینیج کریں گے؟ ارسا نے جو ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، وہ ود ان آور شیئر ہے جی. ہم نے کبھی بھی اپنے شیئر سے زیادہ پانی ہم نہیں لیتے، سوائے ان دنوں میں جن دنوں پانی ہمارے پاس وافر ہوتا ہے، جب ہمارے پاس پانی کی شارٹیج نہیں ہوتی، اس میں تمام صوبے اپنے شیئر سے افہام و تفہیم سے ارسا کے جو ممبرز ہیں جو کہ CCI کے تابع ہیں ان کی جو ہے نا ڈسٹریبیوشن کے ساتھ تمام صوبے لیتے ہیں. اس وقت ہم لیتے ہیں، سندھ کا پانی لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے یا احتجاج کر رہی ہے، اس احتجاج یا مخالفت کے باعث سے یہ منصوبہ واپس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر ایسا ہو، ایسے منصوبے جو ہیں کٹائی ہیں جیسے کالا باغ ڈیم اور جو ہمارے جو واٹر ریزروائرز کے جو منصوبے ہیں، جو بھی ترقی کے منصوبے ہوتے ہیں، ہماری تو ایگریرین بیسڈ اکانومی ہے، اس کے اندر اگر کوئی منصوبہ واپس ہوگا تو اٹ ول بی ویری انفارچونیٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بھی بننا چاہیے؟ اگر دیکھیں نا ان کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کوٹری ڈاؤن اسٹریم میں پانی نہیں جا رہا. جو اس وقت ماڈل اسٹڈی ہوئی تھی جس کے تحت وہ جو انہوں نے پیرامیٹرز طے کیے تھے، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 5000 کیوسیک ڈیلی وہاں سے پانی ڈاؤن اسٹریم جانا چاہیے. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر ریزروائرز نہیں ہوں گے تو وہ 5000 کیوسیک ہر
ڈیلی اس کو جو ہے اس کو وہاں لے جانے کے لیے ہم پانی کہاں سے لائیں گے؟ اب جیسے اس وقت ہم پانی شارٹیج کا شکار ہے، ہمارا ملک پورا خطہ شارٹیج کا شکار ہے، تو اب تو وہاں پانی نہیں جا سکے گا۔ نہیں، لیکن پیرزادہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہ بننا بھی بدقسمتی ہے اور وہ بننا چاہیے ڈیم؟ نہیں ہے نا کوئی آپ کے پاس، کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس سولوشن کیا ہے؟ جس وقت جو واٹر ریکارڈ ہوا تھا 1991 کا، اس کے اندر جو ہمیں پنجاب کا جو پانی کا شیئر تھا، جو کنسنسس کے ساتھ اپنی ول کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس وقت پنجاب نے اس کو سیکریفائز کیا تھا، وہ اسی لیے کیا تھا کہ تاکہ ہم نئے ریزروائرز بنائیں۔ نہیں سر، آپ کی آواز کٹ رہی تھی، اگر آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے، 100% بننا چاہیے۔ ایسا کون سا پاکستانی ہوگا جو کہے گا کہ نہیں؟ جہاں تک تعلق ہے سندھ کا، کہ جی وہ سندھ گورنمنٹ کا جو اس پہ اعتراض ہے یا سندھی بھائیوں کا ہمارا اس پہ اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہمارا پانی روک لیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے کہ جس وقت پانی ہمارے پاس سیلابی صورتحال ہوتی ہے یا واٹر ان ابنڈنس ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس کو اسٹور کیا جائے۔ نہیں لیکن سر یہ پیرزادہ صاحب یہ جو کالا باغ ڈیم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پر صرف سندھ کے اعتراضات نہیں ہیں، اس پر بلوچستان کے بھی ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی ہیں، اس پر اسمبلیاں جو ہے وہ قراردادیں بھی منظور کر چکی ہیں۔ دیکھیں سر، وہ جس طرح اب یہ اس کے اوپر ہم سیاست کر رہے ہیں اور ہم لاجک کے اوپر بات نہیں کرتے، اگر ہم اس طرح کر کے کریں گے تو پھر تو ایسے جیسا آپ فرما رہے ہیں، لیکن مجھے آپ لاجک کہ اگر ریزروائر بنے گا تو ہم اپر رائپیرین میں، ہم تو شروع میں بیٹھے ہیں نا پنجاب، تو لوور رائپیرین میں تو ان کو پانی کہاں سے ملے گا؟ ہاں نہیں، لیکن ابھی بھی پیرزادہ صاحب خود لیکن خود ارسا جو ہے وہ بھی تو مان چکا ہے کہ سندھ کو اس مرتبہ بھی اپنے حصے کا وہ پانی جتنا شیئر ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، تو سندھ کے تو سر پہلے ہی پانی سے متعلق بڑے تحفظات ہیں۔ نہیں سر، اگر آپ ایسے فگرز کے اوپر آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو اس 1991 کے واٹر ریکارڈ کے مطابق اس کے تابع جو ہمارے شیئر طے ہیں، ان شیئر میں ایسا نہیں ہے کہ پنجاب اپنا لے لیتا ہے اور شارٹیج جو ہے وہ سندھ کو یا بلوچستان کو پاس کر دیتا ہے۔ وہ شارٹیج کا 2% پنجاب کی بنتی ہے، وہ شارٹیج پنجاب بھی لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کو یہ تو بالکل غلط فہمی ہے کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جی ہم اپنی جو شارٹیج ہے وہ خدا نہ خواستہ باقی صوبوں کو پاس کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ شارٹیج جتنی پرسنٹیج میں آتی ہے، ہمارے جو ہمارے الیکٹڈ شیئر ہیں ان کے اندر اسی پرسنٹیج کے ساتھ آپس میں وہ اس کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ناظرین کاظم علی پیرزادہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے۔ اب اس پر سندھ کے، بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے جو تحفظات ہیں، جو قراردادیں ہیں، وہ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، اب دیکھیں کہ اس پر ان کا کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد اسی کینالز کے ایشو پہ سیدہ تحسین عابدی صاحبہ جو ترجمان ہے سندھ حکومت کی اور سینئر قانون دان اطہر عباس سولنگی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب اور وزیر آبپاشی پنجاب محمد کاظم پیرزادہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو کل ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کیا گڑھی خدا بخش بھٹو میں، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سوالات کینالز کے معاملے پر خاص طور پر اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت سیدہ تحسین عابدی صاحبہ اور سینئر قانون دان ہیں اطہر عباس سولنگی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سولنگی صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کریں گے، یہ بتائیے گا کہ کل بھی اور اس سے پہلے بھی خود بلاول صاحب کے اپنے حلقے میں احتجاج ہوتے رہے، ہم نے دیکھا کہ آپ بھی اس احتجاج کو لیڈ بھی کرتے رہے، دیگر وکلاء برادری بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے۔ بلاول صاحب نے کل بھی اپنی پوزیشن واضح کی اور کہا کہ وہ اگر عوام کینالز کے خلاف ہے تو وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عوام کے ساتھ ہیں۔ وکلاء برادری یا سندھ کے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ اب مطمئن ہیں پیپلز پارٹی کی اس نیریٹو سے، یا وہ جو ایک بات کہی گئی ہے جو ان کی طرف سے وضاحت سامنے آئی ہے؟ بھی نہیں ہے، ذرا برابر بھی نہیں ہے، کوئی لائن آف ایکشن نہیں دیا بلاول صاحب نے۔ بلاول صاحب سے ہم نے 2 مطالبات رکھے تھے۔ پہلے تو ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم 4 اپریل کو وہاں پر گڑھی خدا بخش بھٹو میں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ پھر دوستوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو ٹائم دے دیں، پھر ہم نے ان کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ ہم نے صرف 2 مطالبات رکھے۔ ایک ہمارا یہ تھا
کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو اس بات پر کمپیل کریں، قائل کریں کہ وہ ان کینالوں کے یہ جو کینالز ہیں ان سے وڈرا کریں اور ان پر کام بند کر دیں. اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ ٹریجری بینچز سے اپوزیشن کے بینچز پر چلے جائیں. بس یہ ایک چھوٹا سا سمپل قصہ تھا. انہوں نے یہ بات مانی نہیں ہے، کوئی لائن آف ایکشن نہیں دیا، بالکل بھی مبہم سا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. اور وہ ان کو پتا ہے، انہوں نے پلس دیکھی ہے پوری سندھ کی، پوری سندھ اس بات پر یک زبان ہے کہ بھائی یہ کینالوں کے معاملات جو ہیں ان پر پیپلز پارٹی کا کوئی واضح موقف نہیں ہے. ایک رات بھی نہیں تھا جو کل انہوں نے دیا تھا. ٹھیک ہے. تو عابدی صاحبہ، آپ نے سولنگی صاحب کو بھی سنا، ویسے بھی آپ نے سندھ کے اندر احتجاج بھی دیکھے ہوں گے. ذوالفقار جونیئر صاحب نے بھی کل احتجاج کیا تھا. آپ کی وضاحت کے باوجود ایک تاثر ہے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ واقعی جو وضاحت پیپلز پارٹی کی طرف سے دی گئی ہے، جو بیانات دیے گئے ہیں، اس کے باوجود واقعی لوگ مطمئن نہیں ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں، اس معاملے پر سیاست ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ مسئلہ جو سندھ کا نہیں ہے، بظاہر سندھ کے لوگ ہی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور سندھ میں اوور آل جو ہے وہ 90% جو ہے وہ زراعت پہ مشتمل ہے. جو ایکسپورٹ ہوتی ہے ہماری، اس میں ایک بہت بڑا جو پرسنٹیج ہے وہ زراعت پر ہی ہے. تو اگر آپ سندھ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، آپ اس طرح کے کینالز بناتے ہیں جو بہت متنازع کینالز ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ صرف سندھ کا نقصان نہیں ہے، کہ پاکستان کا نقصان ہے. ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. میرے بھائی نے بھی جو یہ بات کی کہ جس سندھ گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کلیئرٹی کسے کہتے ہیں. ہم نے ہر فورم پہ بات کی ہے. ہم نے چاہے وہ جوائنٹ سیشن میں زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ، جوائنٹ سیشن سے بڑا کوئی سیشن نہیں ہوتا ہے ہماری پارلیمنٹ کا، اس پہ بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں. کون سے پلیٹ فارمس ہوتے ہیں کہ جی آپ گورنمنٹ سے آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں. جہاں ہم گورنمنٹ کے سامنے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے وہ اسمبلیز میں، پارلیمنٹ میں آواز اٹھا رہے ہیں. سندھ اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے، ہم روڈس پہ نکلے ہوئے ہیں، ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم مسلسل، اگر آپ دیکھیں اٹس بین لانگ، کہ جب یہ اس کی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے، جب یہ لگا تھا کہ یہ ڈیسیشن نہیں، لیکن عابدی صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کینالز کا معاملہ آیا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے اوپر ایک تنقید یہ بھی کی گئی کہ شاید زرداری صاحب نے منظوری دی ہے. پھر پیپلز پارٹی نے وضاحت کی کہ نہیں، آئین ان کو اجازت ہی نہیں دیتا، آئین میں اختیار ہی نہیں ہے کہ صدر کسی منصوبے کی منظوری دیں. تو یہ تنقید بھی تو ہے، زرداری صاحب کے حوالے سے بھی تو بات ہو رہی ہے. اس چیز دیکھیں، یہ تنقید برائے تنقید ہے، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. کیونکہ جب انہوں نے فلور آف دی ہاؤس جوائنٹ سیشن میں سب کے سامنے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم مسترد کرتے ہیں، تو مطلب اس کے آگے مجھے نہیں لگتا کہ بات بنتی ہے، کوئی پوائنٹ بنتا ہے اس بات کو. مطلب اس سے زیادہ وہ کلیئر اور کیا کہہ سکتے ہیں. میں اگین آپ سے کہوں گی، لیکن میں سولنگی صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن عابدی صاحبہ، سولنگی صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک کلپ جو ہے آج وزیر اطلاعات پنجاب نے، مجھے تھوڑا سا ان کا رسپانس دینے دیجیے گا. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی کلیئر نہیں تھا، تو ان کی کلیئرٹی کے پیرامیٹرز الگ ہو سکتے ہیں، بٹ فار بینگ پاکستانی ہمارے جو اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں ہر اسٹینڈرڈ پہ وہ پورے ہوتے ہیں. انہوں نے جو بات کی، یہ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ سے الگ ہو جاؤ. مجھے یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو کسی کا فرمائشی پروگرام نہیں چلے گا نا. اگر آپ کو کھیلنا گراؤنڈ سے اندر ہی کھلاڑی کھیلتا ہوں نا، گراؤنڈ سے باہر بیٹھے سے کہاں تالیاں میں جا سکتے ہیں. ہم اس پارلیمنٹ کا پارٹ ہے. ہم وہی آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم وہی چینجز لا سکتے ہیں، ہم وہی ریفارمس لا سکتے ہیں، وہی ہم کنسنسس کی بات کر سکتے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں CCI کا جو سیشن بلایا جائے جس میں تمام لوگوں کا کنسنسس ہو، کیونکہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا ہے. جو فیصلے ہیں وہ بڑے امپارشل ہیں. وہ فیصلے جو ہیں وہ لوگوں کے یونانیمسلی نہیں کیے جا رہے. جس پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانی چاہیے، تو اس میں پارلیمنٹ کا اگر ہم حصہ ہیں تو ہم اپنے سندھ کی، اپنے پاکستان کی ہی بات کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے، آپ کی ایک لائن بیچ میں غلط نیریٹو چلا گیا تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، آج جو انہوں نے پیپلز پارٹی کی وضاحت کے بعد بھی
जरदारी साहब से मुतल्लिक जो बयान दिया है, मैं चाहता हूं कि वो आप सुन लें, उन्होंने आज क्या बात की, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सदर पाकिस्तान की मंजूरी है, उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। इनको सिर्फ ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। पाकिस्तान जो पहले खुश्क साली का शिकार, जिसके लिए अल्टीमेटम्स आ रहे हैं, वहाँ पर सिंध जो है वो पानी के मामले पे सियासत करे तो ये तकलीफ की बात है। जी अब्दी साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी उज़मा बुखारी साहिबा की। अब वो कह रही हैं कि जो कैनाल्स की मंजूरी है वो ज़बानी कलामी नहीं है, बल्कि दस्तावेजी है जो जरदारी साहब ने दी है। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैम उस्मा बुखारी साहिबा, मुझे लगता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। ये अक्सर ऐसे बयान दे देती हैं जो करेक्ट नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है इनके अपने ही ज़ाहिर सी बात है, उनकी भी मजबूरी है, उनको अपनी पार्टी लाइन जो है वो टो करनी है। उन पे क्या प्रेशर्स हैं आई रियली डोंट नो, लेकिन उनको समझना चाहिए, अगर वो भी मानते हैं कि जी वोट को इज्जत दो की सियासत करते हैं, तो वोट आपने आवाम से ही लेना है, अपने लोगों से ही वोट लेना है। आपको कोई कलाई मखलूक आके वोट नहीं देगी, आपको यही मैंडेट है, लोगों का ही मैंडेट है। तो जब आवाम के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब में जुल्म हो या सिंध में जुल्म हो, आवाम सब पाकिस्तान के हैं। अब पता है कि पहले ही किस कदर मुश्किलात का शिकार है। फिर अगेन मैं वही बात कहूँगी, मैं बार बार वो बात रिपीट कर रही हूँ कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने बात की है, ये इंडोर या बैक डोर जो है वो एग्रीमेंट्स आपके होते होंगे। पीपल्स पार्टी इस पे कभी बिलीव नहीं करती। पीपल्स पार्टी ने अपनी जानें भी दी हैं, जेलें भी सही हैं, सख्तियां भी सही हैं, लेकिन कभी भी उसूलों पे समझौता नहीं किया। हम प्योरली आवाम के खातिर खड़े थे। तो अभी भी अगर हमें तो सोलंकी साहब अब आवाम इस पे मुतफिक नहीं है, उस पर तकलीफ पहुंचेगी, तो हम गवर्नमेंट के साथ जी ठीक है। लेकिन सोलंकी साहब, अब आपने आब्दी साहिबा की भी गुफ्तगू सुनी, इससे पहले भी अब आपके सामने है कि जो जॉइंट सिटिंग थी उसमें जरदारी साहब ने खिताब भी किया और ख़ुद हुकूमत को मशवरा भी दिया कि इस मंसूबे से हाथ उठाएं या इससे पीछे हट जाना चाहिए, उनकी एक तजवीज़ भी थी। लेकिन अब आज भी वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हैं उन्होंने जरदारी साहब के ऊपर एक बात की है कि वो मंजूरी दस्तावेजी है। फिर आप क्या समझते हैं, आईनी तौर पर सदर साहब के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि वो मंजूरी देंगे, आप बतौर सीनियर कानूनदान समझते हैं कि ये बात भी दुरुस्त है? और दूसरा, ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, आपकी नज़र में ये बिलावल साहब के हलके तक रहेगा, सिंध के बाकी जो अजला हैं वहाँ तक रहेगा, या आगे स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? देखें, इन्होंने जेलें काटी हैं करप्शन के केसेस में, तो हमें इनके साथ हमदर्दी है। इन्होंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, ये कोई पाकिस्तान के लिए तो इन्होंने जेलें नहीं काटी। और आपने ये जो फरमाया ना कि जरदारी साहब ने कहा कि आप इससे हाथ उठा ले, वो मुझे उनकी जो ज्वाइंट सेशन वाली थी वो कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने वो उनके जो अल्फाज थे एग्जैक्टली मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि हम इन कैनाल्स की हिमायत नहीं करते, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे हमारा जो एहतजाजी वहाँ पर कैंप लगा हुआ था हाईकोर्ट लाड़काना में, तो मैंने उसमें कहा था कि ये हम इसकी हिमायत नहीं करते, ये स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, आप ये क्लियर कहते हैं कि भाई हम उसकी मुखालिफत करते हैं, ठीक है ना। और ये जो कह रहे हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं, ये एक गवर्नमेंट है, उनके इत्तेहादी हैं, और ये कह रहे हैं कि फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये हमारी पल्स को महसूस नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जज्बात की कदर नहीं कर रहे। ये लाड़काना तक नहीं है, जामछोरा में कल इनके जो बरसी में शिरकत के लिए लोग आ रहे थे, उनको आने भी नहीं दे रहे थे। मैं उसकी हिमायत नहीं करता इसका अमल की, ये अमल गलत था, जिसने भी किया था गलत किया था, लेकिन लोग रिएक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दें, आप अपने डॉन के रिपोर्टर से पूछ लें, 46 साल में पहली मर्तबा था कि गड़ी खुदा बख्श में जो बरसी का प्रोग्राम था, यहाँ पर कैंप लगे हुए होते हैं लाड़काना में, एक भी कैंप नहीं लगा हुआ था। आप अपने डॉन के रिपोर्टर से पूछ लें, कहीं से भी पूछ लें, कोई पैम्फलेट नहीं था, कोई पेनाफ्लेक्स नहीं था, पर थोड़े बहुत वीआईपी रोड पर लगे हुए थे। और इनके जो इस बरसी पर जो जुलूस आ रहे थे वो शहरों से नहीं आ रहे थे, बाईपास से, सर्कुलर रोड से जा रहे थे वहां पर। ये इनको पता नहीं है, आप मीडिया वालों को सब पता है, और इंशाल्लाह ताला आपको इनकी बातों का ये अंदाजा हो जाएगा। ये लाड़काना की कोई तहरीक नहीं है। हाँ, लाड़काना में ये है कि लाड़काना हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लाड़काना इसमें बहुत सरगर्म है, और लाड़काना इनका गढ़ माना जाता है, इसलिए ये थोड़ा फोकस हो रहा है। लेकिन पूरी सिंध में इससे भी ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, उनको पता ही नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आब्दी साहब, अब एक सोलंकी साहब या बाकी अगर एक बात है वो तो सामने आ रही है कि आपको
वाज़ेह करना चाहिए। यहाँ जी आब्दी साहबा, लेकिन सवाल सुन लें, वो एक तो ये कहा जाता है कि आप हुकूमत से अलग क्यों नहीं है, तो ये बार बार बात की जाती है, तो पीपल्स पार्टी का लाहे अमल होगा क्या, आखिरी ऑप्शन आपका क्या होगा? देखिए, पहले मैं इनकी बातों को रिस्पॉन्ड करूंगी। इन्होंने कहा कि जरदारी साहब जो है वो करप्शन में जेल में थे, तो जनाब ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, साबित हो चुकी हैं कि उन पे एक केस भी साबित नहीं हुआ है। तो मैं फिर अगेन कहूंगी कि बहुत बहुत जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। आप नेशनल टीवी पे बैठे और फिर इनके अल्फाज ये चाहते हैं कि हम अपने मुंह में डालें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं जो कह रहे हैं। कल मैं उस जलसे में मौजूद थी, मैं इस वक्त भी एयरपोर्ट पे हूँ, सक्खर एयरपोर्ट पे हूँ। मैं पूरा मैंने विटनेस किया है, तमाम कैंप्स भी लगे थे, तमाम काफिले भी आए। हाँ, जो रोका गया वो इनकी तरफ से रोका गया कि जिस तरह धरने किए बैठे थे ये रोड्स पे, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि आवाम जलसे में ना पहुंच सके। लेकिन आपने भी फुटेज देखी होंगी, आपने भी क्लिप्स देखे होंगे कि कितने आवाम पहुंचे। ये हमें मशवरा देने की पोजीशन में नहीं कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट की पोजीशन नहीं है। आप देखें जो सिंध में मैंडेट है, हमने 8 में जो 8 में वोट लिए, उससे ज्यादा हमने 13 में वोट लिए, 13 से ज्यादा हमने 18 के इलेक्शन में लिए, 18 से ज्यादा हमने 2024 के इलेक्शन से वोट लिए। तो एक पैरामीटर क्या होता है लोगों के एतबार करने का कि आवाम आपको मैंडेट दे। तो सिंध में पीपल्स पार्टी का जितना मैंडेट है, अगर आपके पास मैंडेट है तो उस वक्त आप एवारों में होते, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते। तो मुझे लगता है कि फॉल्स नैरेटिव आगे ना बनाएं, ये आपके लिए भी नुकसानदेह। आप आवाम की खिदमत नहीं कर रहे हैं इस वक्त, आप जो है सिर्फ अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मसला, आप इसकी संगीनी को समझे। केनास बनना तमाम सिंध के लिए बहुत नुकसानदेह है। आपकी पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में आप लोगों का नुकसान कर देंगे और पीपल्स पार्टी अपने लोगों का नुकसान होने ही नहीं देगी। आप कितना नैरेटिव अपना बिल्ड करने की कोशिश करें नेगेटिव, लेकिन आवाम हम पे एतमाद करते हैं, हम आवाम के वोटों से ऐवानों में जाते हैं, हम आवाम के लिए खड़े होंगे। उसके लिए हमें जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा वो हम आवाम के लिए करेंगे, आपकी फरमाइशी प्रोग्राम पे नहीं लेंगे। मैं अगेन ये बात बोलूंगी। ठीक है, तो सोलंकी साहब मुख्तसरन ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी तो वजाहत दे चुकी है, बिलावल साहब ने भी बात कर ली, चलें ये एक अलग बात है कि आप लोग मुतमईन नहीं हैं, तो क्या ये एहतजाज होंगे या आप सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से रुजू करने का इरादा भी रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं रखते। ये जो इन्होंने कोर्ट्स बनाई हुई हैं वहाँ पर हम इस मसले पर सिंध के इस काज के लिए बिल्कुल भी कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। ये हमारा राइट है, ये खुद मान रही हैं। ये कैनाल्स बनना सिंध के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, तो इसके लिए किसी कोर्ट के वर्डिक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो खुद मान रहे हैं, अनडिस्प्यूटेड है एक चीज़, तो उस पर तो कोई दो राय हो भी नहीं सकती। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एहतजाज बढ़ेगा। इनको एक बिल्कुल छोटी सी बात है, अगर वफाकी हुकूमत आपकी बात नहीं मान रही, आप अलग हो जाएं। एक सिंपल सी बात है, हर एक मान रहा है। बस वो सूरह आल इमरान की एक आयत भी पढ़ लूंगा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है। भाई देखें, ये बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। आपको इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में इनको अंदाजा हो जाएगा। वैसे मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, मेरे पास आई एम क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, मेरे पास तो पीपल्स पार्टी वालों के भी केसेस हैं, मैं इनके लोगों का भी वकील हूँ अदालत में। ठीक है, चलें, ठीक है। अब्दी साहबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी इस पर? मैं अगेन कहूंगी, मेरे भाई को इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का सोचना चाहिए, सिंध का सोचना चाहिए। आपकी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए जिंदगी पड़ी है, ये बहुत बहुत सेंसिटिव मैटर है। पानी का मसला है, हमारे लोग भूखे मंगे, हमारे ज़रात पहले ही पानी की शॉर्टेज है। चलें ठीक है साहबा, आपका सोलंकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अतर अब्बास सोलंकी साहब और सैयदा तहसीन आब्दी साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि पीपल्स पार्टी की वजाहत के बावजूद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो सवालात हैं वो अभी भी उठ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी इसके बाद आगे अपना क्या लाहे अमल देती है, क्योंकि एक तजवीज़ ये भी आ रही है कि पीपल्स पार्टी अब सड़कों के बाद पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज करेगी और उसका जल्द ऐलान भी किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।